अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा सबक जिसका नाम है हाकिम ऐसे होते हैं। ये सबक हमें सिखाता है कि अच्छे हाकिम कैसे होते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हाकिम का मतलब क्या होता है। हाकिम का मतलब है, हाकिम कौन होता है? फैसला करने वाला, हुकूमत करने या हुक्म देने वाला। तो आइए पढ़ते हैं एक नेक, इंसाफ पसंद और ईमानदार खलीफा की कहानी। तो मैं रीडिंग पढ़नी स्टार्ट करती हूँ। मुसलमानों के खलीफा खुतबे के लिए खड़े हुए तो एक शख्स उठा और कहने लगा, जनाब, हम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कुर्ते में जो कपड़ा लगा है वो इससे बहुत ज़्यादा है जितना दूसरे मुसलमानों को दिया गया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बताइए कि आपने ज़्यादा कपड़ा क्यों लिया? खलीफा ने कहा, इस सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। खलीफा ने अपने बेटे को सबके सामने बुलाया। बेटे ने कहा, मेरे वालिद को भी इतना ही कपड़ा मिला था जितना हर मुसलमान को, लेकिन वालिद साहब का कद लंबा है, वो कपड़ा इनके कुर्ते के लिए नाकाफ़ी था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा भी वालिद साहब को दे दिया, जिससे उनका कुर्ता तैयार हो गया। खलीफा ने सबके सामने उस शख्स की हिम्मत की तारीफ की। एक मर्तबा यही खलीफा अपने एक गुलाम के साथ मदीना शरीफ से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र कर रहे थे। सवारी एक थी, इसलिए कुछ देर खलीफा खुद ऊँट पर सवार होते और गुलाम पैदल चलता, फिर कुछ देर गुलाम को ऊँट पर बिठाते और खुद पैदल चलते। पूरा सफ़र इसी तरह तय किया। जब शहर करीब आया तो इत्तेफाक से ऊँट पर बैठने की बारी गुलाम की थी। इन्होंने गुलाम को ऊँट पर बिठाया और खुद ऊँट की महार पकड़े शहर में दाखिल हुए। जब लोगों को ये पता चला कि खलीफा महार पकड़े चल रहे हैं और गुलाम सवार है, तो वो हैरान रह गए। एक मर्तबा मदीने में कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। खलीफा ने लोगों की खुराक का इंतज़ाम खुद संभाल लिया। जब तक कहत रहा, इन्होंने भी घी और गोश्त इस्तेमाल ना किया। इन्हीं खलीफा से एक बार किसी देहाती ने एक इलाके के गवर्नर के बेटे की शिकायत कर दी। खलीफा ने इंसाफ की खातिर गवर्नर और उसके बेटों को बुलाया। सब हाजिर हो गए। खलीफा ने इस देहाती से मुल्जिम की पहचान करवाई। फिर गवर्नर के बेटे से पूछा, तुमने इस देहाती को क्यों मारा? गवर्नर का बेटा कोई जवाब ना दे सका। खामोशी पर खलीफा को यकीन हो गया कि देहाती सच्चा है। खलीफा ने गवर्नर के सामने देहाती से कहा, अब तो इससे अपना बदला ले सकता है। गवर्नर के सामने खलीफा ने इस देहाती को अपना कोड़ा दिया और इससे कहा, अब तू इससे अपना बदला ले। देहाती ने गवर्नर के सामने इसके बेटे को कोड़े मारकर अपना बदला ले लिया। प्यारे बच्चों, हाकिम होकर खादिम की तरह काम करने वाले ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे।
تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایک اچھا حاکم انصاف کرتا ہے، کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے، اپنے عمل سے دوسروں کو اچھائی کی راہ دکھاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انصاف کریں، سچ بولیں اور نیکی کا راستہ اپنائیں، کیونکہ اچھے شہری ہی اچھے حاکم۔ اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ سوال ہیں کہ ہم نے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو اس کا جواب یہیں پر ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، جناب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ کیونکہ تو اس کا جواب ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے میں جو کپڑا لگا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب اس سبق میں دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا۔ تو اس کا جواب ہے، خلیفہ نے اپنے بیٹے کو سب کے سامنے بلایا۔ تو اس کا جواب یہاں سے ہے، بیٹے نے کہا، میرے والد کو بھی اتنا ہی کپڑا ملا تھا جتنا ہر مسلمان کو، لیکن والد صاحب کا قد لمبا ہے، وہ کپڑا ان کے کرتے کے لیے ناکافی تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی والد صاحب کو دے دیا، اس سے ان کا کرتا تیار ہو گیا۔ اب تیسرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام نے اونٹ پر باری باری کیوں سواری کی؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ایزیلی اس کا جواب ہے، سواری ایک تھی، اس لیے کچھ دیر خلیفہ خود اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا، پھر کچھ دیر غلام کو اونٹ پر بٹھاتے اور خود پیدل چلتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سواری ایک تھی، یہاں سے یہاں تک آپ نے لگا دینا ہے یا پھر یہاں تک۔ ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے، بیت المقدس کے لوگ کیا دیکھ کر حیران رہ گئے؟ تو اس کا بھی جواب دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، انہوں نے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ خلیفہ مہار پکڑے چل رہے ہیں اور غلام سوار ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتی کو کس طرح انصاف دلایا؟ تو اب اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، یہاں سے خلیفہ نے انصاف کی خاطر گورنر اور اس کے بیٹوں کو بلایا، سب حاضر ہو گئے، خلیفہ نے دیہاتی سے ملزم کی پہچان کروائی، پھر گورنر کے بیٹے سے پوچھا، تم نے اس دیہاتی کو کیوں مارا؟ گورنر کا بیٹا کوئی جواب نہ دے سکا۔ خاموشی پر خلیفہ کو یقین ہو گیا کہ دیہاتی سچا ہے۔ خلیفہ نے گورنر کے سامنے دیہاتی سے کہا، اب تو اس سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ گورنر کے سامنے خلیفہ نے دیہاتی کو اپنا کوڑا دیا اور اس سے کہا، اب تو اس سے اپنا بدلہ لے۔ دیہاتی نے گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو کوڑے مار کر اپنا بدلہ لے لیا۔ اس طرح انہوں نے انصاف دلایا۔
یہ تھا جواب۔ یہاں سے لے کر خلیفہ نے تو یہاں تک یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے جملے بنائیں۔ کامیاب، برابر، اتنا، جلدی، پوری، شکایت۔ تو ان لفظوں کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ تو جملے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں؟ یعنی کہ اس طرح سے جملہ بنانا ہے لفظ کا جس جملے میں یہ الفاظ آتے ہوں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے کامیاب۔ ہم نے کوئی کامیاب کے بارے میں، اس الفاظ کے بارے میں ایسا کوئی جملہ بنانا ہے جس میں کامیاب یہ الفاظ آئے۔ جس طرح سے اس کا جملہ بناتے ہیں، محنت کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس میں کامیاب کا الفاظ آیا ہے، یعنی یہ کامیاب کا جملہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے برابر۔ اب برابر کا کوئی جملہ بنانا ہے جس میں برابر کا الفاظ آئے، جیسے کہ سب بچوں کو برابر کا حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں برابر آ گیا ہے، یہ برابر کا جملہ تیار ہو گیا ہے۔ اب اسی طرح ہے اتنا، تو اس پر اس کا کیا جملہ بنے گا؟ آج اتنا کام ہے کہ آرام کا وقت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے جتنا، جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی عقل بھی بڑھے گی۔ اب ہے پوری، یہ الفاظ ہیں، اس الفاظ کا جملہ بنانا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کامیاب ہونے کی۔ اب ہے شکایت، تو اس کا جملہ ہوگا ہمیں دوسروں کی شکایت کرنے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ تھے ان الفاظ کے جملے۔ اب نیچے پڑھتے ہیں، لفظوں کے حروف الگ الگ کر کر لکھیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے قحط، خلیفہ، مدینہ، شخص، یقین۔ ان الفاظ کے جو حروف ہیں ان کو ہم نے الگ الگ کر کر لکھنا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے قحط، تو اس الفاظ کے حروف الگ کریں گے، جیسے کہ لکھیں گے کاف، یہاں لکھا کاف، پھر لکھا ہے، پھر لکھیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لکھا ہے خلیفہ، تو اس کے حروف الگ کریں گے، پہلے لکھا ہے چھ لکھیں گے، پھر اس میں لکھا ہے لام، لام لکھیں گے، پھر لکھا ہے یہ لکھیں گے، پھر سے، پھر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے یہ سارے حروف لکھ لیں گے۔ اب ہے مدینہ، اب مدینے کے حروف الگ کرنے ہیں، پہلے لکھیں گے میم، پھر دال، پھر یہ نون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شخص، اب اس الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھنے ہیں، سین، سواد، ٹھیک ہے، یہ حروف کے لفظ میں۔ اسی طرح یقین، اب اس کے حروف الگ کرنے ہیں، یہ قاف، یہ نون، یہ الگ الگ کر کر لکھتے ہیں۔ اب نیچے پڑھتے ہیں، ان لفظوں کی جمع لکھیں، جیسے کہ یہ الفاظ ہیں شہر، اونٹ، غلام، جواب، بات۔ اب ان کی جمع لکھنی ہے، جیسا کہ شہر کا لکھ دیں گے شہریں، اس کی جمع، اونٹ، اونٹ کی جمع ہوگی اونٹوں، غلام، غلاموں، جواب، جوابات، بات، باتیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے لکھا ہے خوش خط لکھیں، پانچواں سوال ہے خوش خط لکھیں، خاموشی، دیہاتی، ناکامی، باری، کبھی۔
یہ الفاظ آپ نے تکثیر رائٹنگ کے ساتھ اچھا سا کر کر یہ لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ خاموشی، دیہاتی، شفامی، بارش۔ اب اگلے پیج پر یہ سوال ہے، یہاں لکھا ہے خالی جگہوں میں درست لفظ لکھیے۔ جیسا کہ کچھ آپشن دیے گئے ہیں، قحط سامنے، ادب، گورنر دوسرے۔ یہاں سے دیکھ کر ہم نے ان خالی جگہوں کو فل کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ تھے، تو یہاں کیا لکھیں گے؟ کون سے خلیفہ تھے؟ جیسے کہ یہاں لکھا ہے دوسرے، تو یہ الفاظ یہاں لکھیں گے دوسرے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اب سیکنڈ میں ہے خلیفہ نے سب کے ڈیش اس شخص کی تعریف کی، تو یہاں لکھیں گے سامنے، یہاں لکھیں گے یہ والا الفاظ سامنے۔ خلیفہ نے سب کے سامنے اس شخص کی تعریف کی۔ اب تیسری خالی جگہ ہے وہ شخص خلیفہ کے سامنے ڈیش سے کھڑا ہوا، تو یہاں خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ ادب، یہاں لکھ دیں گے ادب۔ وہ شخص خلیفہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا۔ اب نیچے لکھا ہے ایک بار مدینے میں ڈیش پڑا، تو یہاں لکھیں گے قحط، یہ جو لکھا ہے نا قحط، یہاں پر لکھ دیں گے قحط۔ ایک بار مدینے میں قحط پڑا۔ اب نیچے لکھا ہے خلیفہ نے ڈیش کے بیٹے کو کوڑے لگوائے، تو یہاں لکھیں گے گورنر، یہ جو لکھا ہے نا گورنر، اس کو یہاں پر لکھ دیں گے خلیفہ نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوائے۔ اب نیچے کی سرگرمی ہے تصویر کے نیچے اس کا نام لکھیے۔ جیسا کہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے، ہم نے ان تصویروں کے نیچے ان کا نام لکھنا ہے، یہ کس چیز کی تصویر ہے۔ جیسا کہ یہ جو تصویر ہے یہ کس چیز کی ہے؟ خانہ کعبہ، یہاں لکھ دیں گے خانہ کعبہ۔ اور یہ مکہ ہے، یہ مسجد نبوی، یہاں پر لکھ دیں گے مکہ، ٹھیک ہے، یا مسجد نبوی۔ اور یہ کیا ہے؟ قرآن پاک، یہ قرآن پاک کی تصویر ہے، تو یہاں لکھ دیں گے قرآن پاک۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ رحل، جس پر ہم قرآن پاک رکھ کر پڑھتے ہیں، یہاں لکھ دیں گے رحل، رے ہے لام۔ اور یہ کیا ہے؟ تصویر، اس کے نیچے لکھ دیں گے تصویر۔ اور یہ جائے نماز ہے، یہاں پر لکھ دیں گے جائے نماز، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو حروف کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ خانہ کعبہ کے نیچے لکھیں گے خانہ کعبہ، جیسے لکھنا ہے سے الف، پھر نون ہے، کاف عین بے ہے، خانہ کعبہ، میم کاف ہے، مکہ یا مسجد نبوی۔ قرآن پاک، کاف رے الف مدہ نون پے الف کاف، قرآن پاک۔ رحل، رے ہے لام، ہے لام کو ملا کر لکھیں گے، رے کو الگ لکھیں گے رحل۔ اب ہے تسبیح، تے سین بے یہ ہے تسبیح۔ اب ہے جائے نماز، جیم الف کو ملا کر لکھیں گے، پھر لکھیں گے آئی، پھر لکھیں گے یہ عین والی کا عین لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نون میم الف نماز، پھر لکھ دیں گے دے نماز، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے اس سبق کی مکمل ریڈنگ کر کے بتائی اور اس کی کمپلیٹ مشق گائیڈ کی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس بک کے ہر نئے سبق سیکھنے کے لیے نالج ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔